रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 18 पारे का आगाज करेंगे। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मोमिनून। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफ़लहल मोमिनून, बेशक फलाह पागे ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अब आपने गौर से ये सूरह सुनिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ आयत ऐसी होती है जिसमें हमें थोड़ी सी डिटेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इतने खूबसूरत मैसेज मिलेंगे और आपको इसमें कोई तफसीर की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक फलाह पा गए, कामयाब हो गए कौन? मोमिन। और मोमिन कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में बताया, वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, और वो जो लग़्व बातों से मुंह फेर लेते हैं, और वो जो ज़कात अदा करते हैं, और वो जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों से या जो कोई उनकी मलकियत में हो तो बेशक वो नहीं काबिल मलामत। अब यहाँ पे देखिए, बीवियों का तो आपको समझ आती है, ये जो उनकी मलकियत में थी, ये लौंडियों के बारे में है, क्योंकि उस वक्त तक अभी लौंडियों के बारे में जो अहकामात थे उसके मुताबिक ही हुक्म आ रहे थे। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, बस जो चाहे इसके सिवा, इन चीज़ों जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है, इनके अलावा जो चाहे, तो ये लोग हैं जो हद से निकल जाने वाले हैं, और वो जो अपनी ईमानतों और अपने करारों का पास रखते हैं, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, ये वही लोग हैं जो वारिस होने वाले हैं, जो बनेंगे वारिस जन्नतुल फिरदौस के, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक पैदा किया हमने इंसान को चिकनी मट्टी से, फिर बना कर रखा इसको एक नुत्फा महफूज जगह रहम मादर में, फिर बनाया हमने नुत्फे को खून का लोथड़ा, फिर बना दिया हमने लोथड़े को बोटी, फिर बनाई हमने बोटी से हड्डियां, फिर चढ़ाया हमने हड्डियों पर गोश्त, फिर बना खड़ा किया हमने उसको दूसरी ही मखलूक। सो बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी तख्लीक की पूरी कहानी सुना दी कि इंसान तुझे कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक किया, फिर यकीनन उसके बाद ज़रूर तुम मर जाते हो, फिर यकीनन तुम क़यामत के रोज़ उठाए जाओगे, और बेशक हमने पैदा किए तुम्हारे ऊपर की जानब 7 आसमान, और नहीं है हम खलकत से गाफिल। और आयत नंबर 18 कि हमने बरसाया आसमान से पानी अंदाजे के साथ, फिर इसको ठहरा दिया ज़मीन में, और यकीनन हम इसको वापस ले जाने पर पूरी तरह कादिर हैं। फिर पैदा किए हमने तुम्हारे लिए इसमें बागात खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे लिए हैं इसमें फल कसरत से, और इनमें से जो तुम खाते हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो दरख्त जो निकलता है तूरे सीना से, उगता है तेल लिए हुए और सालन खाने वालों के लिए। यहाँ पे जैतून के दरख्त की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और यकीनन तुम्हारे लिए मवेशियों में इबरत है, पिलाते हैं हम तुमको जो है उनके पेटों में, और तुम्हारे लिए इनमें फ़ायदे हैं कसीर, और इनमें बाज़ों को तुम खाते भी हो। और आयत नंबर 22 और इन पर और कश्तियों पर तुम सवारी करते हो, और यकीनन भेजा था हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो उसने कहा, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद इसके सिवा, तो क्या तुम नहीं डरते हो? अब देखिए, हमने कितनी मरतबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कि देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल नहीं किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का इनकार किया था। फिर मैं आपको ये बता दूं कि बार बार जो हम ये कहते हैं कि अल्लाह की आयात का इनकार करना, तो वो अल्लाह के अहकामात ना मानना, अल्लाह की आयात का इनकार ही करना है। क्योंकि हमारे दिल में ये आता है कि हम तो इनकार नहीं करते, हम तो कहते हैं ये आयात हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ उनको ये मानना कि ये आयात हैं काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो आयात, बिल्कुल वही बात कि जैसे आपकी माँ ने आपको एक ख़त लिखा है, वो आपको फ़ोन पे आपसे बात नहीं कर सकती, आपको पर्सनली नहीं मिल सकती हैं, उन्होंने ख़त लिख के आपको बताया कि बेटा ये चीज़ें करनी है, और आप ये कहो कि हाँ मैंने पढ़ लिया, और उसको आप साइड पे रख दो और उस पर अमल ना करो। तो वही बात यहाँ पे आप समझ लें कि ये कुरान जो है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से भरा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे का पूरा लाया अमल इस कुरान पाक में है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इसकी आयात पे अगर हम नहीं अमल करेंगे तो आयात का इनकार करना ही होगा। और आयत नंबर 24, तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफ्र किया था उसकी कौम में से कि नहीं है ये मगर एक बशर तुम ही जैसा,
چاہتا ہے کہ بڑائی حاصل کرے تم پر، اور اگر چاہتا اللہ تو اتار دیتا فرشتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں جو کفار مکہ کہا کرتے تھے، نہیں سنی ہم نے یہ بات اپنے اگلے باپ دادوں سے، نہیں یہ کہ مگر اس شخص کو ہے دیوانگی تو انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت۔ اس نے کہا میرے رب میری مدد کر اس پر جو انہوں نے مجھے چھٹلایا ہے۔ اور آیت نمبر 27، پس ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ بنا ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، پھر جب آ پہنچے ہمارا حکم اور ابل پڑے تنور تو بٹھا لے اس میں ہر قسم کے حیوانات میں سے جوڑا دو کا، اور اپنے گھر والوں کو سوائے وہ جن پر پہلے سے صادر ہو چکا حکم ان میں سے، اور نہ کچھ کہنا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب تم سوار ہو جاؤ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات بخشی ہم کو ظالم لوگوں سے، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھ کو مبارک جگہ اور تو ہے سب سے بہتر اتارنے والا۔ اور آیت نمبر 30، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور یقیناً ہے میں آزمائش کرنے والے۔ پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد گروہ دوسری دور کے، پھر بھیجا ہم نے ان میں رسول انہی میں سے کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا نہیں تم ڈرتے؟ اور کہنے لگے سردار اس کی قوم میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی حاضری کو، اور جن کو ہم نے اسودگی دے رکھی تھی دنیا کی زندگی میں، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی تم ہی جیسا، کہ کھاتا ہے اور وہ جو تم کھاتے ہو اسی طرح کا، اور یہ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر اطاعت کی تم نے ایک آدمی کی اپنے ہی جیسے یقیناً تم ہو جاؤ گے گھاٹے میں پڑے ہوئے۔ کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو یقیناً تم نکالے جاؤ گے؟ بہت دور کی بات، بہت دور کی بات وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 37، نہیں یہی ہے مگر ہماری زندگی تو دنیا کی کہ ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہم پھر اٹھائے جائیں گے، نہیں یہ مگر ایک آدمی افترا کیا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ، اور نہیں ہم اس کو ماننے والے۔ اور آیت نمبر 39، کہا اس نے میرے رب مدد کر میری، وہی جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، فرمایا یہ بہت قریب ہے، یہ ہو جائیں گے پشیماں۔ آیت نمبر 41، تو آ پکڑا ان کو زور کی چنگھاڑ نے وعدہ حق کے مطابق، تو کر ڈالا ہم نے اس کو خشوخاص، پھر دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔ پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد گروہ دوسری دور کے، نہ آگے جا سکتی ہے کوئی جماعت اپنے وقت مقررہ سے، اور نہ ہی وہ تاخیر کر سکتے ہیں۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جب بھی آتا تھا اس کسی امت کے پاس اس کا رسول تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو پیچھے لاتے رہے ہم ان میں سے ایک کو دوسرے کے، اور بنا دیا ہم نے ان کو داستان، پھر دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور واضح دلیل کے ساتھ۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی کو، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے سرکش لوگ، تو انہوں نے کیا ہم ایمان لے آئے دو آدمیوں پر اپنے جیسے، جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمت گار ہیں۔ اور آیت نمبر 48، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور آیت نمبر 50، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی، اور پناہ دی دونوں کو ایک اونچی جگہ رہنے کے لائق اور صاف جاری پانی پر۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں رکھیں گے۔ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور کرو نیک عمل، یقیناً میں جو تم کرتے ہو اس سے واقف ہوں، اور در حقیقت یہ تمہاری جماعت ایک جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھی سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر متفرق کر دیا انہوں نے اپنے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فرقہ اس پر جو ان کے پاس ہے وہ خوش ہیں، تو رہنے دو ان کو ان کی غفلت میں ایک مدت تک۔ آیت نمبر 55، تو کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مدد دیے جاتے ہیں ہم ان کو مال سے اور بیٹوں سے تو جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائی میں؟ نہیں، بلکہ یہ نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60، اور وہ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور نہیں ہم ذمہ دار بناتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو کہتی ہے سچ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہیں بلکہ ان کے دل غفلت میں ہے اس بات سے کہ ان کے پاس اعمال ہیں اس کے علاوہ وہ جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب میں تو وہ فریاد کرنے لگے مت فریاد کرو آج،
यकीनन तुम्हें हमारी तरफ से मदद नहीं दी जाएगी। बेशक मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तुमको तो तुम उल्टे पांव फिर जाते थे, सरकशी करते हुए इनसे, किस्सा गोई करते हुए, बेहुदा बकवास करते हुए। और आयत नंबर 68, तो क्या नहीं गौर किया उन्होंने इस कलाम में, या आई है उनके पास वो जो नहीं आई थी उनके अगले बाप दादों के पास, या नहीं पहचानते ये अपने रसूल को तो ये इसके मुनकर हैं, या ये कहते हैं कि इसे जुनून है। नहीं, बल्कि वो आया है उनके पास हक के साथ और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर इत्तबा करने लगे हक इनकी ख्वाहिशात की तो फसाद फैल जाए आसमान और ज़मीन में और जो कुछ इनमें है, बल्कि पहुंचा दी हमने उनके पास उनके ही लिए नसीहत, तो ये अपनी नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। और आयत नंबर 72, क्या मांगते हो तुम इनसे कुछ मुआवजा, तो सिले तुम्हारे रब की तरफ से बेहतर हैं और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और यकीनन तुम बुलाते हो उनको सीधी राह की तरफ, और यकीनन जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पर वो सीधे रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और दूर कर दें जो उनको कोई तकलीफ है तो वो अड़े रहे अपनी सरकशी में भटकते फिरे। और यकीनन पकड़ा हमने उनको अजाब में, तो ना कि उन्होंने आजी अपने रब के साथ और ना ही वो गिड़गड़ाते हैं। और आयत नंबर 77, यहाँ तक कि जब खोल दिया हमने उन पर दरवाज़ा शदीद अजाब का तो उस वक़्त वो वहाँ ना उम्मीद हो गए। और वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल, बहुत ही कम है जो शुक्र अदा करने वाले हैं। आयत नंबर 79, और वही है जिसने फैला दिया तुमको ज़मीन में और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वही है जो ज़िंदगी बख्शता और मौत देता है और उसी का तसर्रुफ है बदलते रहना रात और दिन का, तो क्या नहीं तुम समझते हो। और आयत नंबर 81, बल्कि ये कहते हैं वैसा ही जो कहा अगलों ने, कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे। आयत नंबर 83, बेशक हमसे वादा किया गया हम में से और हमारे बाप दादों से यही, इससे पहले भी नहीं है ये मगर कहानियां अगले लोगों की। कहो किसने बनाई ये जमीन और जो कुछ इसमें है, अगर तुम जानते हो। फौरन कहेंगे कि अल्लाह। कहो तो क्या नहीं तुम सोचते। अब यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को मानते थे, वो खाना काबा का तवाफ भी करते थे, लेकिन फर्क क्या था कि वो अल्लाह की नहीं मानते थे। ये गौर करने की बात है कि हम भी तो अल्लाह को मानते हैं ना, क्या हम अल्लाह की मानते हैं। और कुफारे मक्का के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो गजब है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो आप देखिए कि आज हमारा क्या हाल है। और आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो कि कौन मालिक है 7 आसमानों का और मालिक है अर्श अजीम का। फौरन कहेंगे अल्लाह। तो क्या तुम नहीं डरते हो। कहो कि कौन है जिसके हाथ में है बादशाही हर चीज की, और वो ही पनाह देता है और नहीं पनाह दे सकता कोई उसके मुकाबिल, अगर तुम जानते हो। फौरन कहेंगे कि अल्लाह। कहो तो कहाँ से तुम पर जादू पड़ जाता है, बल्कि पहुंचा दिया है हमने उनके पास हक और ये बेशक झूठे हैं। नहीं इख्तियार किया अल्लाह ने किसी को बेटा और ना ही उसके साथ कोई माबूद। ऐसा होता तो लेकर चल देता हर माबूद इसको जो उसने पैदा किया और चढ़ दौड़ता एक दूसरे पर। पाक है अल्लाह इससे जो ये बयान करते हैं, वो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, सो वो बुलंद है इससे जिसको तुम शरीक ठहराते हो। और आयत नंबर 93, कहो मेरे रब अगर तू मुझे दिखाए जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो मेरे रब ना शामिल कर मुझे जालिम लोगों में, और यकीनन हम इस पर के दिखाएं तुमको वो जिसका वादा हम उनसे कर रहे हैं पूरी तरह कादिर है। आयत नंबर 97 के दूर करो इससे जो बेहतर है किसी बुरी बात से, हमें खूब मालूम है जो कुछ ये बनाते हैं। और कहो मेरे रब पनाह मांगता हूँ मैं तेरी शैतान के वसवसों से, और पनाह मांगता हूँ मैं तेरी मेरे रब के वो मेरे पास भी मौजूद हूँ। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको आप याद कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, कि ए मेरे रब पनाह मांगती हूँ मैं तुझसे शैतानों के वसवसों से, और पनाह मांगती हूँ मैं तेरी मेरे रब के वो मेरे पास भी मौजूद हूँ। यहाँ तक कि जब आ जाएगी उनमें से किसी के पास मौत तो कहेगा ए मेरे रब मुझे वापस लौटा दे। और आयत नंबर 100, शायद कि मैं अमल करूँ नेक इसमें जिसे छोड़ आया हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है वो जिसे वो कह रहा है, और उनके पीछे बरज़ख है और उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे। फिर जिस दिन सूर फूका जाएगा तो ना रहेंगी कराबते इनमें उस दिन, और ना एक दूसरे को पूछेंगे। तो वो भारी होंगी जिनकी तोलें, तो वो लोग ही हैं जो फलाह पाने वाले हैं, और वो हल्की होंगी जिनकी तोलें, तो वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को, दोज़ख में ही रहेंगे हमेशा। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले भी पढ़ा था ना, फ़अम्मा मन
ثقلت موازینہ، بالکل وہی آیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس دن بھاری ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا، کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتا دی کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال کم ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب وہاں پہ ہم نے سورۃ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے گناہ اور جس کے نیک عمل جو ہیں وہ برابر برابر ہوں گے، تو وہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے۔ اب دیکھیے اس دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہاں پہ اعراف پہ کھڑے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کی خاطر نہ وہ جنت میں جا رہے ہیں نہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر ان کو پلڑا بھاری کر دیتا ہے جنت میں جانے کا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت بڑا سمجھ کے کیا کیجیے کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اور آیت نمبر 104 کے جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہیں گے۔ ربنا لا تجعل منہم، کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ پھر میں پڑھ رہی ہوں یہ آیا کہ کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری کمبختی اور ہو گئے ہم وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ہمارے رب نکال دے ہم کو اس میں سے، بس اگر ہم پھر ایسا کرے تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اور آیت نمبر 109 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے کرتے تھے تمسخر یہاں تک کہ بھول گئے تم میری یاد اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے بدلہ دیا ان کو آج اس کے صبر کا، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ کتنی مدت رہے تم زمین میں سالوں کے حساب سے، وہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پوچھ لو شمار کرنے والوں سے۔ ارشاد ہوگا کہ نہیں تم رہے مگر بہت ہی کم، کاش کہ تم جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں کاش اس دنیا میں اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے پیدا کیا تم کو بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 16 کے بالا و برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب ہے عرش کریم کا۔ اور آیت نمبر 117 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، نہیں ہے کچھ سند اس کے پاس جس کی، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے کافر۔ اور آخری آیا اس سورہ کی کہ اور کہو کہ میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی دعا ہے جو ہم نے پہلے عشرہ میں بھی بہت دفعہ پڑھی کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ دیکھیں جس پہ اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ بخش دے، وہ تو کامیابیوں کی منزلیں طے کر جائے گا نا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النور اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کو غور سے سنیے گا کیونکہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دوسرے جتنے بھی احکامات ہیں سورۃ نور کے، اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ سب فرض کے لیول پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورتن، یہ ایک سورت انزلناہا، اس کو نازل کیا ہم نے۔ اب دیکھیں پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن اس سورہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا اس کی اہمیت کے لیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کے احکامات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہم نے اس کے احکامات کو، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا فیہا، اس میں، آیتم بینات کے واضح بالکل کلیئر آیات ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے احکامات، اب غور سے سنیے گا اس کے۔ زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ دامن گیر ہو تم کو ان دونوں پر ترس اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے ان کی سزا کو ایک جماعت مسلمانوں میں سے۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے اور مشرک عورت سے، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، اور حرام کر دیا گیا یہ مومنوں پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لائیں 4 گواہ، تو کوڑے مارو ان کو 80،
اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی، اور یہی ہیں جو فاسق ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، یہ تہمت نہیں بھی ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی مشکل بات ہے کہ اس کے گواہ 4 لوگ ہونے چاہیے، رائٹ؟ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 2 آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس کو بدکاری کرتے ہوئے، عورت کی عزت کا آپ خیال دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رکھا کہ اگر 2 گواہی دینے آتے ہیں تو پھر ان کو کوڑے مارو جب تک وہ 4 نہیں ہے، 4 ہونا ضروری ہے۔ تو اتنی مشکل شرائط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھ دی، سوائے ان کے جو توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ان گواہوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فاسق ہیں، ان سے پھر کوئی مشورہ بھی نہیں لو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ کسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس گواہ سوائے خود کے، تو شہادت یہ ہے ہر ایک کی کہ 4 مرتبہ قسم کھائیں اللہ کی کہ بے شک وہ مرد ہیں سچ بولنے والوں میں سے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی اس مرد پر اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے، اور ٹل جائے گی اس عورت سے سزا اس طرح کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر اللہ کی کہ بے شک وہ مرد ہے جھوٹ بولنے والوں میں، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ یہ کہے کہ غضب نازل ہو اللہ کا اس عورت پر اگر اس کا خامن جو ہے وہ سچ بولنے والوں میں ہے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 11، یقیناً وہ لوگ جو گھڑ لاتے ہیں یہ بہتان ایک جماعت ہے تم ہی میں سے، نہ سمجھنا تم اس کو برا اپنے حق میں، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، ہر ایک فرد کے لیے ہے وبال ان میں سے جو کچھ کمایا اس نے گناہوں میں سے، اور وہ جس نے اٹھایا ہے اس میں بہتان کا بڑا بوجھ ان میں سے ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ جب تم نے سنی وہ بات تو کیا گمان مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک، اور کہتے یہ کہ یہ تو ہے کھلا بہتان۔ اب یہ آیات جو ہے یہ حضرت عائشہ کی بارات کے لیے اتری تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہ لائے یہ اس بہتان پر 4 گواہ، تو جب نہیں یہ لا سکے کوئی گواہ تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک خود ہی جھوٹے ہیں، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں تو ضرور آ لیتا تم کو اس وجہ سے بڑا سخت عذاب، جب تم ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اس کا اپنی زبانوں سے اور کہتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات کہ نہ تھا تم کو جس کا علم، اور تم خیال کرتے تھے اسے ہلکی بات حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ اور آیت نمبر 16، تو کیوں نہ جب تم نے سنی تھی وہ بات تو کہتے کہ نہیں زیب دیتا ہمیں کہ کہیں ہم ایسی بات، تو پاک ہے، یہ تو بہتان ہے بہت بڑا۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ نہ دہراؤ تم ایسی بات ہرگز کبھی اگر ہو تم ایمان والے، اور کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 19، یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان میں جو ایمان والے ہیں تو ان کے لیے ہوگا عذاب دکھ دینے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو تم تباہ ہو جاتے، اور بے شک اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ چلنا نقش قدم پر شیطان کے، اور جو چلے گا نقش قدم پر شیطان کے تو یقیناً وہ اسے حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ناپاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور آیت نمبر 22، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں اور صاحب مال کے نہیں دیں گے رشتہ داروں اور محتاجوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے کی، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا نہیں پسند کرتے تم کہ معاف کرے اللہ تم کو، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن برے کاموں سے بے خبر ایمان والی عورتوں کو تو لعنت کیے ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس پر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس دنیا میں، اس دن پورا پورا بدلہ دے گا اللہ ان کو حق کے ساتھ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 26، نہ پاک عورتیں ہیں نہ پاک مردوں کے لیے، اور نہ پاک مرد ہے نہ پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے، یہ لوگ مبرہ ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہوا کرو دوسرے کے گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، جب تک کہ نہ اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے گھر والوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 28، پھر اگر نہ پاؤ تم ان میں سے کسی کو تو مت داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت دی جائے تم کو، اور اگر یہ کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ بڑی پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اور اللہ وہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور نہیں تم پر گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہ بستا ہو، جن میں متاع ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں۔ اب دیکھیں، پہلے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ باخبر ہے اسے جو یہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر ہونے دیا کرے اپنی زینت کو مگر جو کھلی رہتی ہو اس میں سے، اور اوڑے رکھا کرے اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پر، اور نہ ظاہر ہونے دے اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں اور اپنے باپوں یا اپنے شوہر کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ان خدام کے جو غیر خواہش مند ہو عورتوں کے مردوں میں سے، یا وہ لڑکے جو نہ واقف ہوں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، اور نہ مار کر چلیں اپنے پاؤں کو، ظاہر ہو جائے جو پوشیدہ ہو ان کی زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آیت نمبر 32، اور نکاح کر دیا کرو بیوہ عورتوں کے اپنوں میں سے، اور جو نیک ہوں اپنے غلاموں میں اور اپنی لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہوں گے مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ ہے بہت وسعت والا اور جاننے والا۔ اور پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں وہ لوگ جو نہیں حیثیت رکھتے نکاح کا، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور وہ جو چاہیں معاہدہ آزادی ان میں سے تمہاری غلامی میں سے، تم مکاتبت کر لو ان سے اگر تم پاؤ ان میں صلاحیت، اور دے دو ان کو اس مال میں سے اللہ نے جو تم کو بخشا ہے، اور نہ مجبور کرنا اپنی باندیوں کو بدکاری پر، اگر چاہیں وہ پاک دامن رہنا کہ تم حاصل کرو فوائد دنیا کی زندگی کے، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس کے بعد کہ وہ مجبور کی گئی ہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ ان لونڈیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا مالک ان سے غلط کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو خریدی ہوئی ہوتی تھی نا، تو اس پہ پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مجبور کی گئی ہیں۔ اور یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل ایسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کا سا چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون کا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھنے کو، خواہ نہ چھوئے اسے آگ، روشنی پر روشنی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 36 بہت پیاری آیا ہے کہ وہ قندیل ان گھروں میں ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے جن میں اس کا نام، اور تسبیح کرتے ہیں وہ اس کی صبح و شام۔ ایسے لوگ نہیں غافل کرتی جن کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے کہ الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ عمدہ اس سے جو اعمال انہوں نے کیے، اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسے کہ سیراب صحرا میں، سمجھے اسے پیاسا جیسے پانی، یہاں تک کہ جب آئے اس کے پاس تو نہ پیے اس میں سے کچھ بھی، اور موجود پائے اللہ کو اپنے پاس تو وہ پورا پورا چکا دے اسے اس کا حساب، اور اللہ ہے جلد حساب کرنے والا۔ اور آیت نمبر 40 کہ جیسے اندھیرے گہرے سمندر میں چڑھی چلی آتی ہو جس پر موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، جب باہر نکالے اپنا ہاتھ تو نہ کچھ دیکھ سکے اس میں، اور وہ کہ نہ بنائے اللہ جس کے لیے روشنی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی روشنی۔ اور آیت نمبر 41 بہت پیاری آیا ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو ہے آسمان اور زمین میں، اور پرندے پر پھیلاتے ہوئے
ہر ایک واقف ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 42 کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بتہ، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے نکلتے ہیں ان کے درمیان میں سے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑ جیسے بادل جن میں اولے ہیں، پھر برسا دیتا ہے ان سے جس پر چاہتا ہے، اور ہٹا رکھتا ہے جس پر سے وہ چاہتا ہے۔ قریب ہے چمک اس کی بجلی کی، اچک لے جائے آنکھوں کی بینائی۔ بدلتا رہتا ہے اللہ ہی رات اور دن کو، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اہل بصارت کے لیے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے 4 پر۔ پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نازل کیے ہیں ہم نے روشن آیتیں، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر، اور اطاعت کی ہم نے، پھر منہ موڑ لیتے ہیں ایک فریق ان میں سے اس کے بعد، اور نہیں ہے یہ لوگ صاحب ایمان۔ اور جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے، اور اگر ملتا ہو ان کے لیے حق تو چلے آتے ہیں اس کی طرف اطاعت شعار بن کر۔ اور کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہے، یا ان کو یہ خوف ہے کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ دراصل یہ بات ہے مومنوں کی کہ جب بلائے جائیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو کہیں کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور یہ لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ڈرے گا اللہ سے اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، تو یہ لوگ ہی ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو ضرور یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دو کہ مت قسمیں کھاؤ، اطاعت پسندیدہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 54 کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو صرف اس پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالی گئی، اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جو تم پر ڈالی گئی، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا لو گے۔ اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کھول کر۔ وعدہ ہے اللہ کا ان سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کرتے رہے نیک اعمال کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں، جس طرح خلیفہ بنایا تھا لوگوں کو ان سے پہلے، اور ضرور قائم کرے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے پسند کیا ہے اس نے ان کے لیے، اور ضرور بدلہ دے گا ان کے لیے ان کی حالت خوف کو امن سے، اور عبادت کریں گے میری، نہ شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جو کفر کرے اس کے بعد تو یہ لوگ ہی فاسق ہیں۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مغلوب کر دیں گے ہم کو زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 58 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم سے اجازت لیا کرے وہ جو تمہارے باندی غلام ہیں، اور وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، نہیں تم پر اور نہ ان پر کچھ گناہ ان اوقات کے بعد، آتے جاتے رہتے ہو تم ایک دوسرے کے پاس۔ اسی طرح سے کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچ جائے تمہارے بچے بلوغت کو تو چاہیے ان کو کہ اجازت لیں جس طرح اجازت حاصل کرتے ہیں لوگ اس سے پہلے۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تم سے اپنی آیات، اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 60 اور بڑی عمر کی عورتوں میں سے جن کو نہیں توقع نکاح کی تو نہیں ان پر کچھ گناہ کہ وہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، بشرط کہ یہ ظاہر کرے اپنی زینت، اور یہ کہ وہ رہیں حیادار، اور بہتر ہے ان کے حق میں، اور اللہ سنتا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت پیاری روایت سناتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس نے پوری طرح سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی گرمی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عورت تو نے وہ آیا نہیں پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ تو تم اپنا پردہ ہلکا کر لو؟ تو اس عورت نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اے عمر تم نے آگے نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لیتی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ عمر سے بھول ہو گئی۔ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ بیمار پر کوئی حرج، اور نہ خود تم پر کہ تم کھانا کھاؤ اپنے گھروں سے، یا اپنے باپ دادا کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے،
یا اپنی بہنوں کے گھر سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے نہیں تم پر کچھ گناہ کے کھانا کھاؤ تم سب مل کر یا جدا جدا۔ پھر جب جایا کرو گھروں میں تو سلام کیا کرو اپنے لوگوں کو، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں انٹر ہوتے ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کرو جو گھر کے لوگ ہیں ان کو، اور اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 62، صرف مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسے کام کے لیے جو اجتماعی ہو تو نہیں جاتے جب تک نہ اجازت لیں اس سے، یقیناً جو لوگ اجازت حاصل کرتے ہیں تم سے وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سو جب یہ اجازت مانگا کرے تم سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیا کرو جسے چاہا کرو ان میں سے، اور دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے اللہ سے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہ سمجھ بیٹھنا رسول کا پکارنا اپنے درمیان جیسے پکارتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو، بے شک معلوم ہے اللہ کو وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لے کر، تو ڈرنا چاہیے ان کو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ ایسا نہ ہو کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت یا آ پڑے ان پر عذاب دکھ دینے والا۔ اور اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ خبردار رہو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو، اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ اس کی طرف تو بتا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب دیکھیے سورۃ النور میں ہم نے کتنے احکامات پڑھے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن از اے وے آف لائف۔ دیکھیے زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کتنی خوبصورت رہنمائی کی ہے۔ اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو تبھی تو ہم اس پہ عمل کر سکیں گے، تبھی تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جس نے نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اہل عالم کو خبردار کر دے۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈرانے والی باتیں نہیں بتاؤ، بس ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے، وہی جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں اختیار کی جس نے کوئی اولاد اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور جس نے پیدا کیا ہر چیز کو پھر ٹھہرایا اس کا ایک اندازہ، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اس کے سوا اور معبود نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں اختیار اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ اختیار رکھتے ہیں موت پر اور نہ زندگی پر اور نہ دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ مگر ایک جھوٹ جو گھڑ لیا ہے اس نے، اور مدد کی ہے اس کی اس میں کچھ دوسرے لوگوں نے، تو یقیناً اتر آئے ہیں یہ ظلم اور جھوٹ پر، اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اس نے لکھ رکھا ہے جن کو اور وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام۔ کہہ دو کہ نازل کیا ہے اس نے اس کو جو جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو، آسمان کی اور زمین کی، بے شک وہ ہے بخشنے والا اور بہت مہربان۔ اور کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول جو کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ خبردار کرنے کو۔ دیکھیں پھر وہی بات کہ بار بار جو معجزے مانگتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح کے معجزے مانگتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یا اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ، یا ہوتا اس کا کوئی باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے، اور کہتے ہیں ظالم کہ نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ دیکھو تو کس طرح یہ بیان کرتے ہیں تمہارے بارے میں مثالیں، سو گمراہ ہو گئے تو نہیں یہ پا سکتے کوئی بھی راستہ۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو بنا دے تمہارے لیے بہتر اس سے، باغات بہ رہی ہوں جس کے نیچے نہریں، اور بنا دے تمہارے لیے محلات، بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ آیت نمبر 12 کہ جب دوزخ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جوش غضب والا اور چیخنے چلانے والا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر پکاریں گے وہاں موت کو، نہ پکارو آج کے دن ایک موت کو بلکہ پکارو بہت سی موتوں کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہہ دو کہ کیا یہ بہتر ہے یا جنت ہمیشہ کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے،
یہ ہوگی ان کے اعمال کا بدلہ اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، ان کے لیے ہے وہاں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے تیرے رب کی طرف سے وعدہ جو واجب الادا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو اور ان کو جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، تو فرمائے گا کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے راہ راستے؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور دوست، لیکن مال و متاع دیا تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیری یاد کو اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں۔ تو یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے تم کو اس بات میں جو تم کہتے ہو، پس نہ استطاعت رکھ سکو گے تم عذاب کو پھیر دینے کی اور نہ ہی مدد لینے کی، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے تو مزہ چکھائیں گے ہم اس کو بڑے عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 20 اور اس پارہ کی آخری آیا ہے، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول مگر یقیناً وہ سب کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، تو کیا صبر کرو گے؟ اور ہے تمہارا رب دیکھنے والا۔ اب دیکھیے صرف یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا بصیر، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، تو ہماری پوری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں سارا وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اچھے اور برے عمل دیکھ رہا ہے، تو ہماری جرت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے کام کریں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا یقین دے دے، اور پھر یہ بھی دعا مانگے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جتنی صفات ہیں یا رب العالمین، ہمیں اس پہ اتنا یقین ہو جائے کہ وہ ہمارے عمل میں اس طرح سے ڈھل جائیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں یہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو بھی عمل لے کے جائیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنتیں حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے خوش ہو کے ہمیں جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔